बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, हर कुछ अरसे के बाद बलूचिस्तान में या तो मिसिंग पर्सनस का जो मसला है वो सर उठाता है या फिर कोई ना कोई नई बगावत सामने आ जाती है। मिसिंग पर्सनस का ये जो मसला है, क्या इतना सीधा है जितना सीधा दिखाने की कोशिश की जाती है, या इसका कोई दूसरा रुख भी है? महरंग बलोच, जिसके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं, ये आए रोज़ इस्लामाबाद में धरना क्यों देती है? महरंग बलोच अब्दुल गफ़ार लंगूफ की बेटी, सम्मी दीन मोहम्मद की बेटी, फरजाना मजीद, जाकिर मजीद और बाबर मजीद की बहन। अब ये बाबर मजीद, जाकिर मजीद या दीन मोहम्मद अब्दुल गफ़ार लंगूफ कौन है? आइए अपने प्रोग्राम दूसरा रुख में इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करते हैं अहमद हसन अल अरबी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है ऑडियंस, जो कि पाकिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनको नुमाइंदगी उनकी करेंगी और अपने जहनों में भी जो भी सवालात होंगे वो हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगी और हम उन सवालात के जवाबात देंगे। नाज़रीन, अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है, बलूचिस्तान के हवाले से है। आइए पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद बगावत और मशहूर ज़माना मिसिंग पर्सन्स का मसला सर उठाता रहता है। मिसिंग पर्सन के नाम पर पूरी कौम को एक कंफ्यूजन का शिकार कर दिया गया है। ये तासुर दिया जाता है कि जैसे रियासत अपने शहरियों पर बहुत जुल्म कर रही है। फिर इसी चीखों पुकार के शोर में बलूचिस्तान के हकूक और आज़ादी बलूचिस्तान की नापाक साजिशें भी बुनी जाती हैं कि आखिरकार ये मिसिंग पर्सन्स हैं कौन, ये कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और क्या करते हैं। क्यों इन लोगों के नाम पर हर कुछ अरसे के बाद लॉन्ग मार्च और धरने दिए जाते हैं? क्या ये महज प्रोपेगेंडा है या इस प्रोपेगेंडा का कोई दूसरा रुख भी है? आज बलूचिस्तान और इस मुल्क का मसाइल जो हैं, इनकी वजह भी बलूचिस्तान की मुनफरद जियोपॉलिटिकल लोकेशन है कि जहां पर आलमी ताकतें असर रसूख और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ग्रेट गेम खेल रही हैं। Baluchistan is of big geopolitical importance, where major world powers have interests. Baluchistan is sitting at the crossroads of oil and gas pipelines coming from Central Asia, Iran, and elsewhere. Besides, its Gwadar port, and it's right here. Baluchistan itself has its energy resources. आज बलूचिस्तान में जिस नौयत की जंग रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है, इसे 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। इस जदीद जंगी हिकमत अमली के तहत साइऑप्स, प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन, इसके जरिए दहशत गर्दों को मदद फराम की जाती है। नहीं पता इन लोगों को कि ये दहशत गर्द है। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। बलूचिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान का सिर्फ 4% है, मगर इसका रकबा पाकिस्तान का 44%। इसीलिए बलूचिस्तान में सैकड़ों और हजारों किलोमीटर के इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई आबादी नहीं है और ना ही वहां पर पुलिस और रियासती अमलदारी है। इन्हीं इलाकों में ये दहशतगर्द अपनी पनाहगाहें बनाते हैं या फिर मुल्क छोड़कर अफगानिस्तान, ईरान या फिर इंडिया में पनाह लेने के लिए जा चुके हैं। इनकी क़यादत यूरोप में है और ये दहशतगर्द जब पाकिस्तान छोड़कर बाहर किसी मुल्क में भेजे जाते हैं तो इनकी औरतें और घर वाले पाकिस्तान की अफवाज पर मिसिंग पर्सन्स का इल्जाम लगाते हैं और फिर इस्लामाबाद में धरने देते हैं। भारत की मदद से बगावतें भड़काने का काम पिछले 50 साल से जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 की दिहाई में पहली दफा एक बड़ी फौजी कार्रवाई की थी कि जिसका मकसद अफगानिस्तान की जानिब से भड़काई जाने वाली बगावत को कुचलना था। ये नहीं क्या कि यहाँ अब बड़ी इलाका, गुप्ती इलाका, कहाँ पाकिस्तान के बाहर ये इलाका जा सकता है। इसलिए मैं आपको सही भाई की हैसियत में खबरदार कर रहा हूँ, सही मशवरा दे रहा हूँ कि खुदा के लिए गलत राह पर न जाओ। राह एक है, वो पाकिस्तान की राह है। अफगानिस्तान में अमेरिका और CIA के आने के बाद भारत को एक मर्तबा फिर मौका मिला कि वो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के रास्ते बगावतें भड़का सके। मैं काफी बलोच जो हैं भाई उनके साथ टच में हूँ। वी मस्ट ट्रेन द बलोच, चाहे माइक के सामने बोलना हो चाहे AK-47 के पीछे से बोलना हो।
2002 में पब्लिश होने वाले कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे, जो कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से मशहूर हैं, कि जिसके मुताबिक तमाम मुसलमान मुल्कों के नक्शे तब्दील किए जाने थे। एक जानिब जहन्नम के कुत्तों खवारिज और टीटीपी को पैदा किया गया, वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी कुछ कबायली सरदारों को पैसे देकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करवाई गई। My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet Baluch subnationals, the BLA or the BRA, for operations. The aim was to have raw operatives on field so that they could facilitate and help the Baluch subnationals in carrying out precision targets. भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का ये हाजिर सर्विस अफसर है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के जरिए बलूचिस्तान में बगावतें बर्पा करवा के रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा है। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने ये तहरीक हाईजैक कर दिया इंडिया की हेल्प से। सन 2002 में बोलान मेडिकल कॉलेज के एक तालिब इल्म अल्लाह नजर बलोच ने BSO नामी एक और दहशतगर्द तंजीम की बुनियाद रखी। ये दहशतगर्द तंजीम न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रही है, लेकिन इसकी खास पहचान इस वजह से है कि ये बलूचिस्तान की तमाम दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान में राब्ते का किरदार अदा करती है। BLA ने न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के बाद सबसे ज्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयां की हैं। सराय का ये कहना है कि BLA 1973 से 1977 के दरमियान में बलोच स्टूडेंट फेडरेशन के तर्ज पर मार्ज़े वजूद में आई। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दोबारा जिंदा किया गया और अब की दफा इसकी क़यादत खैर बख्श मर्री के बेटे हैबर यार मर्री के हाथ में आई। नवाब खैर बख्श मर्री के बेटे आपस में वसाइल और इख्तियार की लड़ाई में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नवाब साहब ने कहा कि शहीद बालाच मर्री दुश्मन के हाथों नहीं मारा गया है, बल्कि उसको अपने भाई हैरग्यार ने मरवाया। भारत के कहने पर नवाब मर्री के जरिए अल्लाह नजर बलोच को इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों का लीडर बनाने की कोशिश की गई। BRAS नामी एक मेगा दहशतगर्द तंजीम की बुनियाद रखी गई। जब से सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मैदान में अपने पंजे गाड़े हैं, दहशतगर्दों ने अपनी जंगी हिकमत अमली में औरतों का इस्तेमाल भी ज्यादा कर दिया है। औरतों और बच्चों के जरिए ये अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने रखते हैं। महकूम कौम की बेटियां भी अपनी सरजमीन के लिए वो जद्दोजहद करती हैं जो वहां भाई नहीं कर सकते हैं। जो मिसिंग पर्सन्स के लिए अदालतों के सामने धरने देते हैं, चंद दिन बाद वही लोग अस्पताल में जाकर अपने मरे हुए दहशतगर्दों की लाशें वसूल करते हैं। मिसिंग पर्सन से रिलेटेड चंद होशरुबा सबूत और मिसालें रखते हैं। फरजाना मजीद नामी एक बलोच खातून, इसके भाई का नाम जाकिर मजीद है, जो दहशतगर्द तंजीम BSO का सीनियर वाइस चेयरमैन था और न सिर्फ रॉ बल्कि NDS के साथ भी डायरेक्ट राब्ते में था। इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि ये कहीं अगवा होकर मिसिंग पर्सन नहीं हुआ, बल्कि अला नजर बलोच के साथ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा था। उस बगावत के राह को चुनना होगा, आजादी के लिए लड़ना होगा। आजादी के लिए सिर्फ और सिर्फ वायलेंस की वो बेहतर राह है। आप लोगों को और बलोचों को आजादी मिल सकती है। इसकी बहन फरजाना मजीद इस वीडियो में आपके सामने दहशतगर्द तंजीमों की दहशतगर्दी को जायज करार दे रही है। ये BLA, नक्शा, बरामदा, खैर बख्श मर्री, आप इस तरह के सवाल हमसे क्यों करते हो? वो सपोर्ट करेंगे हमें, क्यों नहीं करेंगे? हम उन्हीं के बच्चे हैं। ये औरत इसी मिसिंग पर्सन के ड्रामे को बुनियाद बनाकर मामा कदीर के साथ अमेरिका गई और वहां पर सियासी पनाह लेकर रॉ से बराह रास्त फंडिंग लेकर बलूचिस्तान भिजवाती रही। जहां जहां इसे मौका मिलता पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करती। इस औरत का एक दूसरा भाई भी है कि जिसका नाम बाबर मजीद था, जिसके बारे में ये भी कई दफा मिसिंग पर्सन का ड्रामा कर चुकी है। ये शख्स भी 2018 में अफगानिस्तान के सूबा कंदहार में असलम अच्छू और यूनाइटेड बलोच आर्मी के दरमियान होने वाली लड़ाई के नतीजे में कत्ल हुआ था। असलम अच्छू की बहन और अला नजर बलोच की बीवी, ये दोनों खवातीन
अफगानिस्तान से BLA के दहशत गर्दों के लिए फंड्स लेकर पाकिस्तान आ रही थी कि वहां पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और यही मौका था कि मामा कदीर ने मिसिंग पर्सन्स के नाम पर शोहरत कमाई और पाकिस्तान पर बेतहाशा हमले किए। मोदी साहब ने लाल किले पे खड़े होके ये बात कही थी मेरे जाने से पहले कि मैं बलूचों का मदद करूंगा। तो फिर इसके हवाले से मैंने उनको ये पैगाम भेजा कि मोदी साहब आप अमली तौर पे हमारी मदद करें, जबानी बात न करें, आप हमें असला दे दें, आप हमें इस तरह की मदद दे दें। मामा कदीर के एहतजाज में ही मारंग बलोच भी शामिल थी और मारंग बलोच ने अपने बाप को मिसिंग पर्सन कहकर काफी अरसे तक इसके नाम पे प्रोपोगेंडा किया। लेकिन हमारी मासूम आवाम को ये कहाँ मालूम था कि इसका बाप अब्दुल गफ्फार लंगोव PSO का फाइटर है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मारंग बलोच मासूम तालिब इल्मों को रियासत के खिलाफ उकसा रही है। या गप्पे ताच को बीबी कि मर्ची बस दो साइडा यक्की कब्जागीर साइडी और यक्की काबिज साइडी निया मराइनी। मारंग बलोच ने इस्लामाबाद में जब धरना दिया तो रियासत के सामने अपने मुतालबात पेश किए। तो इसमें एक मुतालबा ये भी था कि पूरे बलूचिस्तान से इंटेलिजेंस एजेंसियों और काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दिया जाए, यानी पूरे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दी जाए। CTD और डेथ स्क्वाड्स को बंद किया जाए, खत्म किया जाए, गैर फाल किया जाए। सही है। आप सबको याद होगा कि राशिद हुसैन बलोच जो कि कराची के काउंसलेट पर हमले में मुलव्विस था, इसी एहतजाज में धरने में ये कहा जा रहा था कि वो एक मिसिंग पर्सन है। मेरा नाम महजेब बलोच है। मैं लापता राशिद हुसैन की भतीजी हूँ, जिन्हें आज से 6 साल पहले मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार करके लापता कर दिया था। कराची में चीनी कौंसिल खाने पर हमले से मुताल्लिक ये अपडेट है। इस हमले का मरकजी मुलजिम राशिद बुरोही को खलीजी रियासत से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम राशिद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। नाजरीन, इसी सारे मिसिंग पर्सन्स के ड्रामे में करीमा बलोच भी बहुत मशहूर हुई। करीमा बलोच एक BSO आजाद नामी दहशतगर्द तंजीम की चेयरपर्सन बनी और खुलेआम पाकिस्तान की रियासत पर हमले करते रही। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। हाय शिरू मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। इसकी तरबियत मामा कदीर ने की और फिर ये मामा कदीर के साथ जिनेवा स्विट्जरलैंड गई, जहां पर इसने रॉ के साथ मिलकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ शदीद तरीन प्रोपेगेंडा किया। इसी मिसिंग पर्सन्स के ड्रामे में एक और बदनाम ज़माना नाम हसीबा कमरानी का भी है। ये हसीबा कमरानी सुलेमान कमरानी की बहन और गाज़ैन कमरानी की कज़न है। सलमान बरहमदाद बुख्ती की BRA आज़ाद के इस्लामाबाद जोन का सदर है और BSO के लिए भी काम करता है, और गाज़ैन कमरानी BLA के लिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में नौजवान तालिब इल्मों को नजरियाती तखरीबकारी करके दहशत गर्दी पर उकसाता है। मिसिंग पर्सन्स की इस कहानी में सम्मी दीन नामी औरत ने अपने हिस्से का जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया है और ये कहा कि मेरा बाप मिसिंग है, इसको अगवा कर लिया गया है। लेकिन दर हकीकत जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं उसमें ये खुद अपने बाप और अल्लाह नज़र बलोच के साथ अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द कैंप्स में देखी जा सकती है। पाकिस्तानी रियासत को रियासत के दुश्मनों के खिलाफ वही जारहाना पॉलिसी इख्तियार करनी होगी जैसी चीन और रूस करता है। दुश्मनों पर रहम करना, मजलूमों पर जुल्म करना। जी नाज़रीन, आपने ये डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाई है। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, बलूचिस्तान इसकी जियो पॉलिटिकल या फिर जो जियोग्राफिकली अहमियत के हवाले से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो बलूचिस्तान है वहाँ आबादी तो इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी ये इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और नज़रें इसके ऊपर क्यों रहती हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, दुनिया के अंदर हमेशा से जो पावर स्ट्रगल रही है, जो बड़ी कौमें आपस में जिनके इख्तलाफात रहे हैं, या पूरी दुनिया के ऊपर, इलाके के ऊपर, ख़ित्ते के ऊपर कंट्रोल की जो जंग रही है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो ट्रेड रूट्स प्ले करते हैं। यानी
تجارتی راستے. اس کے بعد جو سمندری تجارتی راستے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلاک، سی لائنز آف کمیونیکیشن، جو سمندری راستے ہوتے ہیں جن کے تھرو ٹریڈ ہوتی ہے، باقی معاملات ہوتے ہیں. تیسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ریسورسز کا، یعنی گلوبل ٹریڈ روٹس اور گلوبل ریسورسز. اب یہ ہیجمنی جس بھی ملک نے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا خطے کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ ان ٹریڈ روٹس کی اور ریسورسز کنڈینسڈ ہیں اس خطے کے اوپر اپنا تسلط جمائے. کیونکہ جب وہ علاقہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے تو پھر اس علاقے سے ریلیٹڈ، ان ٹریڈ روٹ سے ریلیٹڈ جس ملک میں وہ ٹریڈ روٹس سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا جیو پولیٹیکلی وہ جو جس ملک کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس ملک تک اس قوم کا جو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، انفلوئنس کریٹ کرنا چاہتی ہے، اس کی طاقت وہاں تک پھیل جاتی ہے. بلوچستان اسی کانٹیکس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو دنیا کے خاص ترین خطوں میں سے ایک ہے. آج اب سے نہیں، پچھلے 1000 سال سے آپ نے دیکھا کہ گیٹ وے ٹو ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ بلوچستان ہے. چاہے محمد بن قاسم کی آپ بات کریں یا دیگر جو بھی جو بڑے لیڈرز یا جو بڑے واریئرز اس خطے کے اندر آئے ہیں، انہوں نے اسی راستے کا استعمال کیا. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے 100 سال 200 سال 300 سال میں اگر آپ دیکھیں، آپ اگر رشیا اور برٹش امپائر کے درمیان میں جو گریٹ گیم ہو رہی تھی، ایک طرف رشین امپائر اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر رہی تھی، ایک طرف برٹش امپائر جو تھی وہ پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، کلونیل پاور تھی وہ انڈیا کے اندر موجود تھی. تو اس میں بھی جو علاقہ بفر زون بنا یا جو علاقہ بیٹل گراؤنڈ بنا وہ یہی بلوچستان اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا. پھر اس کے بعد کولڈ وار کے دوران جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ سوویت یونین، کیونکہ اس وقت ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے گوادر کے وارم واٹرز تک آنا ہے، تو وہ گوادر کے وارم واٹرز کہاں پہ تھے؟ وہ بھی بلوچستان. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں جو پاور سٹرگل پورے خطے کے اندر پورے ریجن میں ہو رہی ہے، تو اسی کی وجہ سے بلوچستان پھر دوبارہ سے افیکٹ ہو رہا ہے. بلوچستان اپنے ٹریڈ روٹس کی وجہ سے، آپ نے وہ رشین ٹیلی ویژن کا کلپ بھی دیکھا، یہاں پہ اب سے 10-15 سال پرانا وہ کلپ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے جو گیس پائپ لائنز جا رہی ہیں، یہاں سے جو پیٹرول، جو بلوچستان کے اندر منرلز موجود ہیں، جو بلوچستان کے اندر قیمتی جو ذخیرے موجود ہیں، اور بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل ویلیو ہے، اس کی وجہ سے اس خطے کے اوپر کنٹرول کرنا جو ریجنل ہیجمنز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اب یہ قدرت کا امر کہیں یا اس کو فطرت کی پلاننگ کہیں کہ یہ قیمتی ترین خطہ 1947 کے بعد پاکستان کا 44% رقبے کے لحاظ سے. یہ پاکستان بلوچستان کا جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. تو ظاہر ہے پاکستان اس خوبصورت علاقے کا پاکستان کے ساتھ ہونا، پاکستان کے ساتھ رہنا، پاکستان کیونکہ 44% ہے پاکستان کا بلوچستان پاکستان ہے. سو یہ ہمارے ارد گرد جو ممالک جو قومیں موجود ہیں جس میں بھارت سر فہرست ہے، پھر افغانستان کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس اور باقی جتنے بھی دشمن پاکستان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس خطے کو، اس علاقے کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے، یہاں پہ دہشت گردی کروائی جائے، بغاوتیں کروائی جائیں، اور اس خطے کی جو لائف لائن ہے جو پاکستان کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھتی ہے، پاکستان اور بلوچستان کے اندر اختلافات پیدا کیے جائیں. پچھلے 70 سالوں سے 80 سالوں سے یہی کوشش کر رہے ہیں اور اسی میں یہ بار بار ناکام ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اینڈ تک ناکام ہوتے ہی رہیں گے، لیکن this is why بلوچستان is very important. Yes. ٹھیک ہے، اگلا سوال کون پروگرام میں شامل کرنا چاہے گا؟ میرا کویسچن یہ تھا کہ آپ نے بات کی باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے فیملیز کی طرف سے نا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ کیسے وہاں سے لے کر یہاں تک کیسے آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں انکارپوریٹ کرنی چاہیے when we are trying to answer یا when we are trying to think about this particular aspect of بلوچستان. پوری دنیا میں دہشت گرد کاروائیاں، دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے ریسورسز پاکستان سے کئی 100 گنا زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ دہشت گردی کا وکٹم بن جاتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ 100 دہشت گرد بھیجتی ہے ایک ملک کے اندر حملے کرنے کے لیے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز اگر بہت بیسٹ آف دا بیسٹ بھی ہیں تو وہ 99 کو روک لیں گی. ایک تو پھر بھی پاس تھرو کر کے جائے گا، ایک تو پھر بھی حملے کرے گا، ایک تو پھر بھی دہشت گردی کرے گا.
تو یہ جو میکنزم ہے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، مثال کے طور پہ بلوچستان کے اندر کون سی تنظیمیں جو ہیں وہ پیسے بھیج رہی ہیں دہشت گردی کے لیے؟ وہ کلبھوشن پکڑا گیا تھا، کون بھیج رہا ہے؟ را کے ریسورسز پاکستان کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پاکستانی اپنے سے 5-6 گنا زیادہ ریسورسز والی ایجنسی کا مقابلہ. اس کے علاوہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی؟ میموری کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے MEMRI جو بلوچستان کے اوپر کام کرے، سارے کا سارا اسرائیلی انٹیلیجنس نے کریٹ کیا. اب اس کے آپ ریسورسز اور اس کا انفلوئنس پوری دنیا میں دیکھیں. تو ہماری ایجنسیز یا ہمارے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی سے، یعنی جو اپنے ریسورسز وہ دیکھیں جس ریسورسز کے ساتھ دنیا کے طاقتور ترین دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اٹس اے سکسیس ان اٹ سیلف. لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں بہت کمپیٹنٹ بھی ہوں تو وہ 90% یا 95% ہم لوگ کو روک لیں گی، پھر بھی کچھ نہ کچھ پیپ ان کر جائے گا، پاس تھرو کر جائے گا. وہی حالات آپ کو بلوچستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. پھر جو دوسرا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور باقی جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں آپ کے ملک کے اندر جو موجود ہیں، جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو سٹیبلٹی لے کے آنی ہوتی ہے، جنہوں نے جوڈیشل سٹیبلٹی لے کے آنی ہوتی ہے، ان کا بھی روبسٹ اور وقت کے لحاظ کے ساتھ جدید ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح مشہور جو ایک بات ہے کہ جو دہشت گرد ہے اس کا مقابلہ سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ پورا سسٹم کرتا ہے، پورا نظام کرتا ہے، پوری قوم کرتی ہے. سو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس میں صرف ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام، اب پچھلے 10-15 سال 20 سال جب سے KPK اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی زیادہ ہوئی ہے، کون سا دن ایسا گزرا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ قربانیاں نہیں دے رہی؟ ہر روز قربانیاں دے رہی ہیں. لیکن جو دہشت گردی ہے، یہ جو ان کا انفراسٹرکچر ہے which is financial, which is social, which is political، یہ 3 اسپیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور چوتھا اس کا میڈیا ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں آپس میں سنکرونائز نہیں ہوں گی اور یہ بھی روبسٹ نہیں ہوں گی، ہم کمپریہنسولی ان کی جو فنڈنگ ہے اور ان کا جو کنیکشن ہے ود ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز وہ ہم ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم اگلا سوال اپنا شامل کریں گے. کون سوال پوچھنا چاہے گا؟ سر میرا کویسچن ہے کہ جو مسنگ پرسن بلوچستان کا ہے جو مسئلہ ہے وہ صرف انسانی حقوق کے لحاظ سے صرف اس حد تک ہے یا پھر دہشت گردوں کا اس میں کوئی کردار ہے؟ جی دیکھیں، وہ ڈاکیومنٹری میں بھی ابھی ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو ثبوت سارے دکھائے کہ اس کا انسانی حقوق کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اگر انسانی حقوق کی کوئی بات ہے تو وہ ان کے انسانی حقوق ہیں، ان معصوم بلوچوں کے، ان معصوم پنجابیوں کے جن کو BLA کے دہشت گرد بلوچستان کے اندر شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، جن کو بسوں سے اتار کے صرف اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے اور ان کی لاشوں کو تڑپنے کے لیے بلوچستان کی سڑکوں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے ان دہشت گردوں کی طرف سے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے کسی اور صوبے سے. ان کے انسانی حقوق ہیں. ہزاروں لوگ جو مزدور بیچارے مجبوری کے تحت بلوچستان میں نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. ان عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے جن کو BLA استعمال کرتی. ان معصوم لوگوں کو جن کو بلیک میل کر کے دہشت گرد تنظیموں کے اندر شامل کیا جاتا ہے، ان کے جو ہیں وہ حقوق کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے وہ ثبوت سارے دیکھے، آپ نے حسیبہ کامرانی کی اسٹیٹمنٹ، آپ نے کریمہ بلوچ کی اسٹیٹمنٹ سنی. کون سے انسانی حقوق؟ وہ تو کہتی نریندر مودی جو کہ بچر آف گجرات ہے، جو کہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، پاکستان پہ حملے کر رہا ہے، اس کو کہتی ہے کہ شری مودی جی میرے بھائی ہیں اور میں آپ کو راکھی بندھن پہ راکھی باندھوں گی. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کا صرف ایک انہوں نے کور لیا ہوا ہے اپنے پروپیگنڈا کے لیے. اصل اس کا مقصد جیسا کہ میں نے بتایا وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے، بغاوت کرنی ہے، پاکستان اور بلوچستان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، زبان کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ. وہ کلبھوشن کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی نا، اس نے کہا ہم جو فرقہ واریت ہے وہ بھی پھیلاتے تھے اور ایتھنک اور پروونشل جو ڈسکارڈ ہے وہ بھی ہم کریٹ کرتے تھے. اصل مقصد وہی ہے. ہیومن رائٹس اگر یہاں پہ کسی کے وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس فیملی کے وائلیٹ ہو رہے ہیں جس کا ایک مزدور بلوچستان کے اندر مارا گیا. اگر حالات وائلیٹ، ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس معصوم بلوچستان کی عوام کے ہو رہے ہیں جو ان دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے وہ ترقی حاصل نہیں کر سک رہی جو وہ ڈیزرو کرتی.
ایک سوال میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ حال ہی میں وزیر اعظم بلوچستان کی بیٹی درجان بی بی کو اپنی سیٹ پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کی بیٹی, یہ پاکستان کی بیٹی ہے, اور اس ایونٹ میں موسٹلی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بلوچستان سے تھے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معروف بھارتی اداکار سلمان خان سے بلوچستان کو ایک ملک کہلوایا جاتا ہے, ایک صوبے کی جگہ. بھارت کی یہ کیا حکمت عملی ہے کہ وہ بلوچستان کو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, بھارت کا جو اصل فوکس ہے وہ یہی رہا ہے, بھارت کی جو سٹینڈرڈ پالیسی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر جتنی ہو سکے دہشت گردی کروانی ہے, اور وہ اس کا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ یا ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے تھرو کے پی کے میں دہشت گردی کروا رہا ہے, یا بی ایل اے یا بلوچستان لبریشن آرمی اور یہ مارنگ بلوچ جیسے لوگوں کے تھرو وہ بلوچستان کے اندر. وہ تو نریندر مودی اپنے منہ سے پبلکلی بہت بڑے بڑے ایونٹس پہ بلوچستان کی بات کر چکا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, تو اس کی تو پالیسی واضح ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کا صرف ایک یا نقصان پہنچانے کا صرف ایک طریقہ, ہم نے حملے کر کے دیکھ لیے, ہم نے 65 کی جنگ کر لی, ہم نے اس کے بعد یہ بھی مریان المرصوص مارکہ حق سے پہلے جو انہوں نے سندور والا ڈرامہ کیا, انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کو اگر آپ نے نقصان پہنچانا ہے یا پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اندر سے غداروں کو خریدو, آپ غداروں کو داخل کرو. آپ مارنگ بلوچ جیسے ہیومن رائٹس کی بات, ابھی 71 کی ایگزامپل, ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا 71 کو ہوئے ہوئے, وہاں پہ بھی تو یہی سارا فیک فراڈ اور ڈرامہ ہوتا تھا کہ مکتی بانی جو تھی وہ دہشت گرد تنظیم لوگوں کو قتل کرتی تھی, ذبح کرتی تھی. معصوم جو ویسٹ پاکستان کے لوگ وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں گئے ہوئے ہوتے تھے, ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ذبح کرتی تھی, اور الزام جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر لگایا جاتا تھا. اور ایونچولی آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان ٹوٹا, اور اب 50 سال کے بعد وہی بنگالی کہہ رہے ہیں کہ مکتی بانی جو تھی وہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی. وہی ایگزامپل, وہی ٹیکسٹ بک جو پیٹرن ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی فالو کیا جا رہا ہے, اور انڈیا کا پلان یہی ہے. یعنی ان کے بھونڈے طریقے ہیں وہ جس طرح سلمان خان والی انہوں نے حرکت کی, لیکن انڈیا کو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں ایک بلوچستان ہے, پاکستان میں ایک بلوچستان کے اندر یہ دہشت گردی کے واقعات ہے جس کو پاکستان کرٹیل اور کنٹین بہت حد تک کر چکے. کتنے ان دہشت گردوں کی تعداد 2500 نہیں تو 3000, اور وہ بھی سارے فورن سپانسرڈ مرسنریز پیسے لے کے. بھارت کے اندر سینکڑوں ایسی انڈیجنس, یعنی یہ تو بلوچستان کی تو آرٹیفیشل ہے نا, باہر سے پیسہ کر کر کے انہوں نے ایک کریٹ کی ہوئی ہے. وہ 2000 اتنے سالوں کے 70 سال کی کوشش کے باوجود 1500-2000 سے زیادہ دہشت گرد ان کے نہیں ہیں. بھارت کے اندر 100+ انسیڈنسیز ہیں جو کہ انڈیجنس ہیں, جس کو کوئی باہر کا ملک سپورٹ نہیں کر, جو کہ صرف اور صرف جو مودی حکومت, RSS, BJP یا جو پرانی ان کی ہندوتوا رجیم ہے اس کے ریئیکشن میں کریٹ ہوئی ہیں. تو بھارت کو ایک بہت انتہائی انوائز حرکت ہے جو انہوں نے یہ سلمان خان والی کی ہے, اور دوبارہ سے پرووک کیا جا رہا ہے پاکستان کو. پاکستان تو بہت حد تک کرٹیل کر چکا ہے بلوچستان کو, اور ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ عرصے میں مزید پاکستان اپنا جو the concept of hard state ہے وہ جس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا چلا جائے گا, آپ کو KPK اور بلوچستان میں امن آتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بھارت کا جو آنے والا دور ہے وہ بہت بلیک نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اگلا سوال اپنا شامل کریں گے. سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلوچستان اور دہشت گردوں کے درمیان واضح فرق کرنے میں میڈیا اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ ساری بغاوت جو اور یہ دہشت گردی جس کو آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے اندر, جب یہ ساری پلان کی جا رہی تھی, جب یہ جو ریسنٹ ویو آپ کو نظر آ رہی ہے 2001, 2002, 2003 آنورڈز, تو اس کو لانچ کرنے سے پہلے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, جو سو کالڈ ہیومن رائٹس کا لبادہ اوڑھ کے جو دہشت گردی کے اندر انوالوڈ ہیں, ان آرگنائزیشنز کو پہلے ایک کور فراہم کیا گیا انٹرنیشنلی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی استعمال کیا گیا ان کو لیجٹمائز کرانے کے لیے. سو وہی میڈیا جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ مارنگ بلوچ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہی میڈیا جو ہے وہ انوالوڈ ہے ان کو کور دینے کے لیے. آپ کو آج میں نے بتایا کہ ان کی آپ اگر سرچ کریں گوگل کے اوپر, آپ کو ایسا لگے گا, آپ کو خود نظر آئے گا کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 1500-2000 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ کو بہت عرصے سے جو انڈین میڈیا دیکھ لیں یا آپ کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی دیکھ لیں جو بلوچستان کی
جو دہشت گردی ہے اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں دہشت گرد ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. تو یہ پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے، اور آج کل کے دور میں پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. وہی میڈیا جو مارنگ بلوچ کو کہہ رہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، وہی میڈیا اگر آپ کو سچ بتانا شروع کر دے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے. مارنگ بلوچ کا باپ ایک دہشت گرد. مارنگ بلوچ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں دھرنا دے رہی ہوں کہ مجھے لاشیں دی جائیں ان دہشت گردوں کی جن کو سیکیورٹی فورسز نے مارا ہے، تو آپ اس سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا ہے، تم کس وجہ سے ان کی لاشیں لے رہی ہو. وہی میڈیا آپ کو یہ اگر بتانا شروع کر دے کہ مارنگ بلوچ جو یہ کہتی ہے کہ میں ایک بہت چھوٹے اور غریب گھر سے ہوں، اس کے پاس لاکھوں ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے پاس یہ ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں کہ وہ ٹرپس بھی کر رہی ہے سوئٹزرلینڈ کے اور امریکہ کے. کیا میڈیا یہ سوال کرے؟ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مسنگ پرسنز کی اور یہ سارے ڈرامہ جو بلوچستان کے اندر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت. وہی میڈیا جو آپ کو مارنگ بلوچ کے انٹرویوز جو پبلش بھی ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل نیوز چینل پہ ایک ڈاکیومنٹری پبلش ہوئی جس میں وہ سارا ایک ڈرامہ کیا گیا مارنگ بلوچ کی طرف سے کہ جب جعفر ایکسپریس والا اٹیک ہوا اور پوری دنیا تھو اور لانتیں بھیجنا شروع ہو گئی BLA کے اوپر، تو اس وقت ایک انٹرنیشنل نیوز چینل نے مارنگ بلوچ کی ہفتے کے اندر ڈاکیومنٹری بنا کے چلا دی جس میں وہ سارے جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا. وہی میڈیا جو آپ کو مسنگ پرسن کی بات کرتا ہے، وہ اگر یہ آپ کو ساتھ بتانا شروع کر دے کہ یہ جو مسنگ پرسن پچھلے 10 سال سے مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھا، یہ افغانستان میں فلاں دہشت گردی کی کارروائی کے اندر آپس میں لڑتے ہوئے یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو کیا وہ پروپیگنڈا کم نہیں ہوگا؟ وہی میڈیا جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جی مسنگ پرسنز کی لسٹ ہے، وہ آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دے کہ یہی بندہ جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں موجود ہے پچھلے 10 سال سے، وہ دلی کے ہسپتال میں ایک میں مارا گیا. کیا پروپیگنڈا کم نہیں ہوگا؟ تو یس، میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر تو بہت حد تک بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو جہاد سمجھ کے سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ان کی حقیقت دکھا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ کی جو اس کے اندر را انوالوڈ ہے، اس کے اندر موساد انوالوڈ ہے، ان کا ایک کلاؤٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. وہ انٹرنیشنل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے. ناظرین اپنے اگلے سوال کی جانب پڑھیں گے. جی اگلا سوال پوچھیے گا. میرا کوشچن ٹیررزم کے حوالے سے ہے کہ بیسیکلی یہ جو ٹیررزم ہے ان کا وومن سے کیا رول ہے، مطلب کیا رول ہے ان کا. سیکنڈلی جو میرا کوشچن ہے وہ بلوچستان کے لوگ جو عوام ہے ان سے ہیں کہ ایکچولی ہو آر دے، ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلوچستان کے پیپل کو، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. آپ ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. وائی آر دے ٹارگیٹنگ دا موسٹ. اس میں سب سے پہلے جو عورتوں والی آپ نے بات کی، تو اس میں جتنی بھی دہشت گردی پوری دنیا کے اندر آپ دہشت گرد تنظیموں کو دیکھیں، اگر یا کسی ملک کے اندر آپ نے بغاوت کروانی ہو یا فساد یا فتنہ کروانا ہو، تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ انفارمیشن وارفیئر ہوتا ہے. آپ کو کنفیوژن کریٹ کر کے اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو، جیسے مثال کے طور پہ سیریا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ سیریا کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین لانچ کی گئی کہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے، اور پوری دنیا جو تھی وہ بھڑک اٹھی کہ یار یہ کیمیکل ویپنز استعمال ہو رہے ہیں. لیٹر آن پتہ چلا کہ وہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے ہی نہیں، اٹ واز اے فیک نیوز. پھر اس کے بعد کئی اور واقعات ہوئے بنغازی سے ریلیٹڈ، ایسے ہی پتہ چلا کہ فیک نیوز کا استعمال کیا گیا وہاں پہ فسادات بھڑکانے کے لیے. پوری دنیا کہتی ہے کیسا ظلم ہو گیا یہاں پہ، ہمیں تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو لہٰذا وہ گراؤنڈ کلیئر ہوا اور پھر انویژنز ہوئے اور وہاں پہ وہ سارا کچھ ہوا. عراق کی ایگزامپل آپ کے سامنے. عراق کے اوپر حملے سے پہلے کیا ساری کیمپین بلڈ کی گئی کہ عراق میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں اور وہاں پہ انسانوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم عراق کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے پھر حملہ کیا. 10 سال کے بعد کہا کہ اس میں تو ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور عرب جو کنٹری تھی، اس کے اوپر جب دوبارہ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کرنا تھا تو اس کے متعلق بھی یہ کیمپین بلڈ کی گئی کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہاسپٹلز کے اندر موجود ہیں اور ان کو دودھ نہیں مل رہا، اور لہٰذا اس وجہ سے ہم حملہ کرنے کے لیے، اور پوری دنیا نے کہا کہ ہاں بھی اب تو آپ کو حملہ کرنا چاہیے اور یہ سارا کچھ. تو چاہے آپ نے انویژن کرنا ہو، چاہے آپ نے بغاوت کروانی ہو، آپ کو اس سے پہلے گراؤنڈ کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے
کہ جب عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی یا ہمارے والد کو مار دیا گیا یا ذبح کر دیا گیا اور پیچھے ہم بچے ہیں, ہم یتیم ہیں, تو ظاہر ہے اٹ ایڈز اے لاٹ آف پروپیگنڈا ویلیو. تو اسی وجہ سے جب سوشل میڈیا کے اوپر, جیسے ڈاکیومنٹری میں بھی کہا, جب سوشل میڈیا کا دور آیا اور ہر کسی کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہے کہ جس میں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ ہر کسی کی سٹوری جان سکتے ہیں, تو پھر سٹوریز کریٹ کی گئیں. عبدالغفار لانگو کے بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا, لیکن مہارنگ بلوچ کو آگے کر دیا گیا, اور مہارنگ بلوچ ایک پروپیگنڈا پیس کے لیے استعمال ہوئی اس وجہ سے کہ تاکہ ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو سکے. ایک بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ جو ہے تب تک فنکشنل نہیں ہو سکتی نیشن سٹیٹ میں جب تک اس کے اوپر یا تو پولیٹیکل کور نہ ہو یا ہیومن رائٹس کا کور نہ ہو. اب آپ نے ہیومن رائٹس کا کور دینا ہے تو عورتوں اور بچوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے ہیومن رائٹس کا اس کو کور دینے کے لیے پرسیپشن کی ڈومین میں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ بلوچستان کے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سفر تو بلوچستان کی عوام اس دہشت گرد تنظیموں سے سب سے زیادہ کر رہی ہے. کیا بلوچستان لبریشن آرمی جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یا مہارنگ بلوچ یا سمی دین یا ماما قدیر, یہ سب سے زیادہ بڑے دشمن کس کے ہیں؟ کیا سندھیوں کے ہیں, پنجابیوں کے ہیں, کے پی کے لوگوں کے ہیں؟ نہیں, یہ سب سے بڑے دشمن بلوچستان کے لوگوں کے. ان دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ اور ترقی نہیں ہو سک رہی. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ غلط بات ہے, میں آپ کو ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو مثال کے طور پہ بلوچستان ایک بڑا وسیع, ایک براڈ ایریا ہے جہاں پہ پاپولیشن کم ہے, اور اس کی سب سے بڑی ایسے علاقوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سڑکیں اور برجز اور ریلوے ٹریکس بنیں. بلوچستان لبریشن آرمی جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بلوچ رائٹس کے علمبردار ہیں, سب سے زیادہ یہ ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں, یعنی پنجابیوں کو اور وہاں پہ اور جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کے علاوہ جو ان کا انفراسٹرکچرل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سڑکیں اور برجز ہوتے ہیں, وہ ٹرینز ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں ترقی ہونا شروع ہو جائے تو پھر ان دہشت گرد تنظیموں کا فیوچر کوئی نہیں ہے. پھر ان کے پیچھے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ بلوچستان کے اندر کام نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ چاہتی ہیں کہ بلوچستان جو ہے انڈر ڈیولپڈ رہے, اور پاکستان کی یا پاکستان کی حکومت کی, جس میں آپ نے بھی ابھی مثال دی کہ جس طریقے سے بلوچستان کی بیٹی کو پرائم منسٹر نے بلایا اور وہ سارا کچھ, پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کر کے, ہم کسی طریقے سے ترقی لے کے آ کے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر کے بلوچستان کو دوبارہ سے بلوچستان کو پوری دنیا کے ساتھ ایٹ پار کریں تاکہ آٹومیٹیکلی دہشت گرد تنظیمیں ختم ہو. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کو اس کے لیے بہت قربانیاں پاکستان نے دی ہیں, پاکستان کو مزید دینا ہوں گی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی, رائٹس کی, اور ان کی ترقی کے جو حق ہیں ان کا, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کا کوسچن ہزارہ سے ریلیٹڈ ہے. تو بیٹا وہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں کلبھوشن یادو کا انٹرویو سنا, اس نے کیا اسکیم پریزنٹ کی کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم وہاں پہ جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے اس کو کریٹ کریں. ایک سیکٹ کے بندے کو انڈین را ایسے ہی فنکشن کرتی ہے, ایک سیکٹ ہے اس کے بندے کو شہید کروا دیں گے, اور اس کے تھوڑے عرصے بعد جو دوسرا سیکٹ ہے اس کے مد مقابل اس کے کسی بندے کو شہید کروا دیں گے, اور پھر وہ دونوں کو لگے گا کہ یہ ہم آپس میں, اور یہ پچھلے 1400 سال سے ایسے ہی ہے. 1400 سال سے دشمن یہی کام کر رہا ہے کہ دو مسلمان گروہوں میں لڑائی کروانے کے لیے دونوں کو مار دیتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. سو وہی میکنزم بلوچستان کے اندر. ٹھیک ہے. احمد حسن العربی, آپ کا بہت شکریہ, اور ہماری جو آڈینس یہاں پہ موجود ہے آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اچھے سوالات پوچھا اور امید ہے کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے. ناظرین, BLA, BRA, BLF یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جو کہ دہشت گردی پھیلاتی ہیں بلوچستان میں, اور پھر انہی کی خواتین اور بچے اسلام آباد میں آ کے کس طرح سے دھرنا دیتے ہیں اور کس طرح سے یہ 5th جنریشن ٹرس کی وار پاکستان کے خلاف لڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام دوسرا رخ میں پردہ اٹھایا ہے. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. درست ہر وقت.
बर वक्त।